बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी। ये कल हम सेह अक़साम के बारे में पढ़ रहे थे कि कलिमा की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम के बारे में बताया कि वो कलिमा है जिसका माना दूसरा कलिमा मिलाए बगैर समझ में आ जाता है और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी उसमें नहीं पाया जाता। और फ़ेल वो कलिमा है जिसका माना दूसरा कलिमा मिलाए बगैर समझ में आ जाता है और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हर्फ, जिसका माना दूसरा कलिमा मिलाए बगैर समझ में नहीं आता और ये जिसका माना दूसरा कलिमा मिलाए बगैर समझ में ना आए उसे हर्फ कहते हैं। ठीक है, तो इसम की अलामात हमने पढ़ी थी कि अगर किसी कलिमे की शुरू में अल हो तो वो इसम होगा, किसी कलिमे की शुरू में हरूफ जर में से कोई हर्फ हो तो वो भी इसम होगा। हरूफ जर मैंने आपको बताए थे 17 है, इनको आपने याद करना है। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुन्ज़ु, मुज़, फला, रुब, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। इसी तरह कलिमे की शुरू में अगर हरूफ निदा में से कोई हर्फ हो तो वो भी इसम होगा। उसके बाद जो हर्फ लफ्ज़ आएगा इसम कहेंगे उसे। हरूफ निदा जो है 5 है, या, अया, हया, आई और हमज़ा। हमज़ा मफ्तूहा, हमज़ा के ऊपर जो ज़बर हो, ये हरूफ निदा भी याद कर लीजिएगा। और इसी तरह एक अलामत आपको बताइए, कलिमे के आखिर में ताए तानीस मुतहर्रिका हो, ताए तानीस मुतहर्रिका हो। ठीक है, तानीस वाली ता हो और मुतहर्रिका हो। और ये बात याद रखें कि गोल ता जो है ये हमेशा फेल पे कभी नहीं आती, इसम पर ही होती है। गोल ता जो होगी, जिस तरह यहाँ पे तलहतु में गोल ता है, ये इसम पर ही होगी, फेल पर नहीं आती। ठीक है, तो ये भी एक मजीद अलामत हो गई कि गोल ता जब होगी वो इसम ही होगा। इसी तरह कलिमे के आखिर में तनवीन होना, जैसे रजुलुन, तनवीन अगर हो किसी कलमे पे तो वो इसम होगा, फेल कभी भी नहीं हो सकता, फेल पे कभी भी तनवीन नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह कलिमे का मुज़ाफ होना, बैतुल्लाह, और मुज़ाफ का मैंने बताया था कि एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए, पहले इसम को मुज़ाफ दूसरे इसम को मुज़ाफ इलैह कहते हैं और इस अमल को इजाफत कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मज़ीद वजाहत फिर बाद में आएगी। और इसी तरह कलीमे का मुस्नद इलैह होना, कलीमे का क्या होना, मुस्नद इलैह होना, ये भी बाद में आ जाएगी। बस अब सिर्फ ये याद रखिएगा, इसको आपने याद रखना है। ये इसम की अलामत हमने पढ़ी थी, तो कभी भी हम जब अरबी इबारत पढ़ेंगे इन 6 अलामत में से कोई अलामत पाई जाए तो वो इसम कहलाएगा। ठीक है, फेल की अलामत में पढ़ा रहा था, तो फेल की एक अलामत जो थी कि कलमे की शुरू में कद, सीन, सौफा में से कोई चीज़ हो, कद, सीन या सौफा में से कोई चीज़ हो, कद अफलह, सयंसुर और सौफ तंसुर। इसी तरह मैंने फिर दूसरी अलामत बताई, कलिमे की शुरू में हरूफ अतैन में से कोई हर्फ हो, कलिमे के शुरू में हरूफ अतैन में से कोई हर्फ हो। जैसे हरूफ अतैन जो है 4 है, अतैन ये अल्फाज ही से मालूम हो रहा है, अतैन, हमजा, था, या, नून, हमजा, था, या, नून, ये आसानी के लिए नाम रखा गया अतैन, हमजा, ता, या, नून। ठीक है, जैसे यनसुरु, अनसुरु, ननसुरु, तनसुरु। ठीक है, ये कोई भी हर्फ आ जाए तो इसको फेल कहेंगे। इसी तरह कलिमे की शुरू में हरूफ जाजिम होना, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं, बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो फेल के आखिर को सुकून देते हैं। बाज़ हरूफ क्या होते हैं, फेल की आखिरी हरकत को सुकून देते हैं। बाज़ हरूफ ऐसे होते हैं जो फेल की आखिरी हरकत को, आखिरी हर्फ की आखिरी हरकत को क्या देते हैं, सुकून देते हैं। उन्हें हर्फ जाजिम बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हर्फ जाजिम, हरूफ जाजिमा बोलते हैं।
जज़म देने वाले, सुकून देने वाले हुरूफ, जज़म देने वाले, सुकून देने वाले हुरूफ। ये जज़म देने वाले, सुकून देने वाले हुरूफ यहाँ पे ही याद कर ले। एक लम है, लम है, एक लम्मा है, एक लाम अमर है, एक लाए नहीं है और एक इन शर्तिया है। ठीक है, लम जो है, लम कहीं पे आ जाए, लम्मा आ जाए, लाम अमर आ जाए, ठीक है, लाम अमर वजाहत पढ़ लेंगे, लाए नहीं आ जाए, इन आ जाए, तो उसके बाद जो लफ्ज होगा वो फेल होगा। कलिमे की शुरू पे हुरूफ जाजिम का होना, यानी कलिमे के शुरू में सुकून देने वाले हुरूफ का होना। जैसे अब देखिए लम यनसुर, लम यनसुर, अब यहाँ पे आखिर में जो रा है ये साकिन है। क्यों साकिन है? लम की वजह से। इसकी तफसील जो है इंशाअल्लाह हम सर्फ में पढ़ लेंगे, इसकी तफसील हम सर्फ में पढ़ लेंगे। मजीद तकरीबन 5 या 6 सबक पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पे हुरूफ जाजिमा तक पहुंचेंगे सर्फ में। ठीक है, बस आपने अभी इतना याद रखना है कि किसी भी कलमे की शुरू में सुकून देने वाले हुरूफ अगर आ जाए तो वो कलिमा इसम नहीं कहलाएगा बल्कि फेल कहलाएगा। और जज़म देने वाले हुरूफ 5 है, लम, लम, लाम अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया, इन शर्तिया। ये हुरूफ भी आपने याद करने हैं, ये हुरूफ भी आपने क्या करने हैं, जुबानी अजबर याद करने हैं। मुश्किल नहीं है, तवज्जो करेंगे याद हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह भी आपको बताया जज़म देने वाले कुछ हुरूफ होते हैं, इसी तरह कुछ हुरूफ होते हैं जो ज़बर देने वाले होते हैं। कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो फेल के आखिर को ज़बर देते हैं, नसब देते हैं। नसब के बारे में आपको बताया था ना कि मनसूब फतही के बारे में बताया था। ये कुछ और अल्फाज भी आप याद रखें यहाँ पे, रफा, रफा और जम्मा एक ही चीज है। रफा, जम्मा और पेश, रफा, जम्मा, पेश, ये पेश ही को कहते हैं, जम्मा पेश को कहते हैं, रफा भी पेश को कहते हैं। इसी तरह नसब, नसब और इसके मुकाबले में फतहा, ये दोनों जबर को कहते हैं। ये दोनों किसको कहते हैं? जबर को कहते हैं। नसब भी कहते हैं, फतहा भी कहते हैं, जबर भी कहते हैं। इसी तरह एक और नाम याद रखें, जर, जर और कसरा, कसरा, ये जेर को कहते हैं। तो अब देखिए जबर जेर पेश के एक और नाम भी आपको याद होगा, पेश को रफा भी कहते हैं, इसी तरह जबर को नसब भी कहते हैं और जेर को जर भी बोलते हैं। ये याद हो गए इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब यहाँ पे कलमे के शुरू में बाज हरूफ होते हैं जो जबर देते हैं, कलिमे के आखिर को जबर देते हैं, उन्हें हरूफ नासिबा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हरूफ नासिबा कहते हैं, हरूफ नासिबा, हरूफ नासिबा, नसब देने वाले, जबर देने वाले, फतहा देने वाले हरूफ। और वो भी 4, जैसे लैन सूरा, लैन सूरा। अब यहाँ पे देखिए रा जो है आखिर में है, यहाँ पे जबर दे दिया, तो इनको हरूफ नासिबा कहते हैं। इनको भी आपने याद करना है। अन, लन, कई, इज़न, अन, लन, कई, इज़न, ये 4 हरूफ है। अन, लन, कई, इज़न, इनको भी आपने याद करना है। तो इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए किसी कलिमे के शुरू में तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? ये फेल है। अन, लन, कई, इज़न, इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो उनको कहेंगे कि ये फेल है। अब अगर ये हरूफ आपको याद होंगे तभी आप बता सकेंगे, जब हरूफ आपको याद नहीं होंगे तब आप नहीं बता सकेंगे। जब आपको हरूफ याद नहीं होंगे तब आप नहीं बता सकेंगे, इसलिए ये हरूफ आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह कलिमे के आखिर में तय तानीस साकिना हो, तय तानीस साकिना हो। आपने इसम की अलामत में पढ़ा तय तानीस मुतहर्रिका हो, यानी हरकत वाली हो। ठीक है, यहाँ पे फेल की अलामत तय तानीस हो, साकिना हो। जैसे नसारत, रत, नसारत, ये लंबी ता है और साकिन है, तानीस वाली है। नसारत, तय तानीस साकिना है। ठीक है, तो ये फेल है। एक और बात भी मैंने बताई कि गोल ता जो है
وہ کبھی فعل پہ نہیں آتی، وہ اسم پر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نمبر 6 دیکھیں، کلمے کے آخر میں نون مشدد ہو، نون مشدد ہو یا نون ساکن ہو، یہ آسان، نون مشدد ہو یا نون ساکن ہو، نون مشدد کو نون ثقیلہ یا نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، نون مشدد کو نون تاکید ثقیلہ یا صرف نون ثقیلہ کہتے ہیں، نون ساکن کو نون خفیفہ یا نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں، نون خفیفہ یا نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون مشدد کو کیا کہتے ہیں؟ نون ثقیلہ یا نون تاکید ثقیلہ، اور نون ساکن کو نون خفیفہ یا نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں، جیسے اکتبن، اکتبن، اب یہاں پہ آخر میں نون ہے، نون مشدد ہے، نون کیا ہے؟ مشدد ہے، اس کو نون ثقیلہ بولتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ 6 سبق جب ہم پڑھیں گے صرف کے آ جائے گے، 6 سبقوں کے بعد۔ اسی طرح اکتبن، اکتبن، یہ نون ساکن ہے، اکتبن نون ساکن ہے، تو اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی کلمے کے آخر میں نون مشدد آ جائے یا نون ساکن آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ نمبر 8 دیکھیں، کلمے کا امر یا نہیں ہونا، کلمے کا امر یا نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، امر یا نہیں ہونا، ان سب کا تعلق کیا ہے؟ فعل صرف کے ساتھ ہے، جب آپ صرف پڑھ لیں گے تو فعل خود بخود آپ کو سمجھ آئے گی کہ فعل کون سا ہے۔ اسی طرح نمبر 7 میں آپ دیکھیے، کلمے کے آخر میں ضمیر کا ہونا، اب یہ ضمیر کا نام دیا ہوا ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ ضمیر کی مختلف قسمیں ہیں، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب صرف آپ یہ یاد رکھیں، ضمیر کا ہونا، کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل آ جائے، ٹھیک ہے؟ مرفوع کا معنی ہوتا ہے فاعل سبجیکٹ کی ضمیر، متصل کا معنی ہوتا ہے جو ملی ہوئی ہو، متصل کا معنی ہوتا ہے فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر، یہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا دوں گا۔ تو یہ فعل کی علامات ہے، یہ کیا ہے؟ فعل کی علامات ہے، ان کو بھی آپ نے زبانی ازبر یاد کرنا ہے، اسم کی علامات کو بھی زبانی ازبر یاد کرنا ہے، بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ اس میں دیکھیں کہ اسم کی علامات ہے، فعل کی علامات ہے، کیا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ، ایک دن کا کام نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ایک صفحہ جب آپ تلاوت کیا کریں، تلاوت تو زیادہ کیا کریں، تلاوت زیادہ کیا کریں، لیکن ایک صفحہ آپ نے غور اور فکر کرنا ہے کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے ابھی فی الوقت، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا حرف، ایک صفحہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے دیکھنا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ پوچھ لیا کریں۔ مرفوع کا معنی ہوتا ہے فاعل کی ضمیر، سبجیکٹ کی ضمیر، ٹھیک ہے؟ اب حرف کی علامت کی طرف آتے ہیں، اب حرف کی طرف آتے ہیں، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو، جہاں پہ اسم اور فعل کی علامت نہ ہو تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے یہ تو حرف ہے، تو حرف کے لیے آپ کو اسم اور فعل کی علامات کا یاد ہونا ضروری ہے، اسم اور فعل کی علامات کا یاد ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے۔ یاد کر لیں گے انشاءاللہ، چلیے یہ اسم کی علامات آپ نے یاد کرنی ہے، اسم کی علامات کو آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے۔ اسم کی علامات کو آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے، زبانی ازبر۔
جی فی الوقت آپ کے لیے فیل کی تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں گی، انشاءاللہ یہ چند دنوں میں ہی آپ کی یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ جب آپ یہ صرف تھوڑا پڑھ لیں گے تو فیل کی جو علامات آپ کو مشکل محسوس ہو رہی ہے یہ آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب صرف یاد کرنا ہے، وہ ہے کہ آپ نے رٹ لینا ہے اس کو۔ تو انشاءاللہ 8 سبقوں کے بعد جب فیل کی 8 سبقیں ہماری ہو جائیں گی تو آپ انشاءاللہ محسوس کریں گی کہ وہ فلانی چیز ہم نے جو یاد کی اس کا مطلب تو یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، آپ خود بتاتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ صرف یہ کہ استاد کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے یاد کر لیں۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نحو میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ تر اسم سے گفتگو کی جاتی ہے، نحو میں زیادہ تر اسم سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اسم سے گفتگو ہوتی ہے، فعل سے بھی گفتگو ہوتی ہے لیکن کم۔ تو زیادہ تر فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسم پہ ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً ایک اسم کی 6 تقسیمات ہے۔ اسم کی کتنی تقسیمات ہے؟ 6 تقسیمات ہے۔ تو وہ میں نے جو یاد کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ آدمی کی منہ سے جو حروف نکلتے ہیں انہیں لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں اور محمل جو ہے بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ موضوع جو ہے پھر اس کی 2 قسمیں تھی، مفرد اور مرکب۔ مفرد ایک لفظ ہے جو ایک معنی بتائے جس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کے بنتا ہے۔ پھر کلمہ کی میں نے بتایا تھا 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی علامات آپ کو بتا دی، فعل کی علامات آپ کو بتا دی، حرف کی علامات بتا دی۔ اسم کے بارے میں زیادہ تر بحث ہم نحو میں پڑھیں گے، فعل کے بارے میں جو بحث ہے وہ زیادہ تر ڈسکشن ہم صرف میں کریں گے، حرف کے بارے میں بھی زیادہ تر ڈسکشن جو ہے ہم یہاں پہ نحو میں کریں گے۔ تو اب اسم کی مزید آگے پڑھ رہے ہیں کہ اسم کی تقریباً 6 تقسیمات ہے۔ اسم کی کتنی تقسیمات ہے؟ 6 تقسیمات ہے۔ اسم کی 6 تقسیمات ہے۔ پہلی تقسیم باعتبار تعین و عدم تعین۔ یہ الفاظ ذرا یاد کریں، الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں اسی کے مطابق آپ پڑھیں، اب اس کو تعین نہ پڑھیں۔ باعتبار تعین و عدم تعین، پہلی تقسیم جو ہے باعتبار تعین و عدم تعین ہے۔ باقی سب کو چھوڑ دے، 5 قسمیں جو ابھی فی الوقت ان کو چھوڑ دے، باعتبار جنس، باعتبار تعداد، باعتبار قبول اعراب، باعتبار عمل، باعتبار اشتقاق، ان کو ابھی آپ نے فی الوقت چھوڑ دینا ہے۔ بس آپ نے کیا یاد رکھنا ہے ابھی کہ اسم کی 6 تقسیمات ہے۔ اسم کی کتنی تقسیمات ہے؟ 6 تقسیمات ہے۔ پہلی تقسیم باعتبار تعین و عدم تعین ہے۔ پہلی تقسیم باعتبار تعین و عدم تعین ہے۔ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے، یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ اب جو باعتبار تعین ہے، باعتبار تعین و عدم تعین، اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ باعتبار تعین و عدم تعین اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ باعتبار تعین و عدم تعین اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اعتبار تعین و عدم تعین اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔ اب معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ انتہائی آسان ہے۔ کسی متعین یا معین چیز پہ جو چیز دلالت کرے گی اسے معرفہ کہیں گے۔ معرفہ کا ایک ویسے مفہوم کہیں، خاص چیز کے لیے جو اسم استعمال ہوگا وہ معرفہ، عام چیز کے لیے جو اسم استعمال ہوگا وہ نکرہ۔ خاص چیز کے لیے جو اسم استعمال ہوگا اسے معرفہ کہیں گے، اور عام چیز کے لیے جو اسم استعمال ہوگا اس کو نکرہ کہیں گے۔ ایک یہ بھی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اور جو کتابوں میں تعریف لکھی گئی ہے کہ معین چیز پہ دلالت کرے، معرفہ وہ اسم ہے
جو کسی معین چیز پہ دلالت کرے، جیسے محمد، احمد. اب یہ احمد لفظ ہے، محمد لفظ ہے، کسی کا نام ہو تو اب یہ ایک متعین شخص پہ دلالت کر رہا ہے. محمد بولیں گے جس کا نام محمد ہوگا وہ آپ کے ذہن میں آئے گا. احمد لفظ بولیں گے جس کا نام احمد ہوگا وہ سامنے آئے گا. مکہ، مکہ، اب جب لفظ مکہ بولیں گے تو آپ کے سامنے فوراً بیت اللہ شریف کا تصور آئے گا. اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. اسی طرح مدینہ، جب آپ مدینہ بولیں گے تو آپ کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور خاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں آئے گا. اب دیکھیں یہ خاص چیزیں ہیں یہ ساری، ٹھیک ہے. نکرہ جو کسی معین چیز پہ دلالت نہ کرے، تو کسی غیر معین چیز پہ دلالت کرے، یعنی عام چیز پہ دلالت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں رجل، رجل، کسی بھی آدمی کو رجل کہتے ہیں. امرأتن، کسی بھی عورت کو امرأہ کہتے ہیں. اب یہ جو رجل کہا کوئی خاص مرد مراد نہیں ہے، کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے. زید، بکر، عمر، خالد، عثمان، کوئی بھی اس سے رجل میں آ سکتا ہے. اب یہ کوئی خاص بندہ مراد نہیں ہے. امرأہ میں کوئی بھی خاتون آ سکتی ہے، کوئی خاص خاتون مراد نہیں ہے. اسی طرح مسجد، اب مسجد جب آپ بولیں گے اس میں بے شمار مساجد داخل ہے، کوئی بھی مسجد اس میں داخل ہو سکتا ہے. اب یہ غیر معین ہے، غیر معین چیز پہ دلالت کر رہا ہے. تو نکرہ کی بات تو بس اتنی آپ نے یاد رکھنی ہے، کوئی عام چیز غیر معین چیز پہ دلالت کرے. نکرہ سے زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی، نکرہ سے زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. نکرہ کا چیپٹر جو ہے ادھر ہی کلوز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بس آپ یہاں پہ نکرہ کا جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی کا لفظ آتا ہے. مثلا رجل، کوئی مرد، یا ایک مرد، کوئی مرد، مرد، کوئی مرد، کوئی لفظ آتا ہے. ترجمے نکرہ کے ترجمے میں کیا آتا ہے؟ کوئی آ جاتا ہے. مسجد، کوئی مسجد، رجل، کوئی آدمی، امرأتن، کوئی عورت، اور اسی طرح قلم، کوئی قلم، ٹھیک ہے. کرسی، کوئی کرسی. اب معرفہ جو ہے اس کی طرف ہم نے آنا ہے، معرفہ کی طرف ہم نے آنا ہے. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 ضمائر. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. ضمائر. نمبر 2 علم. یہ پہلے نام یاد کر لیں، نام یاد کر لیں، تعریفات اور مفہوم جو ہے بعد میں سمجھ لیں گے. نمبر 1 ضمائر یا ضمیر، اس میں ضمیر بھی بولتے ہیں، اس میں ضمیر بھی بولتے ہیں. نمبر 2 علم، یہ علم نہیں ہے، علم ہے، علم. نمبر 3 اسماء اشارہ، اسماء اشارہ. نمبر 4 اسماء موصولہ، اسماء موصولہ. نمبر 5 معرف باللام، نمبر 5 معرف باللام. اور نمبر 6 معرفہ بمضاف. معرفہ بمضاف یا معرفہ باضافت. نمبر 7 معرفہ بندا، معرفہ بندا. یہ ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اس میں ضمیر بھی بول سکتے ہیں، ضمائر بھی بول سکتے ہیں، کوئی وہ ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. ضمائر، اب جتنی بھی ضمیریں ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ضمیروں کے بارے میں، جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ معرفہ کی قسم میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور علم جو ہے یہ بھی معرفہ کی قسم ہے. اسماء اشارات جو ہے، اسماء اشارہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ بھی معرفہ کی قسم ہوں گے.
اسماء موصولہ یہ بھی معرفہ کی قسم ہے، معرف باللام یہ بھی معرفہ کی قسم ہے، معرفہ بمضاف یہ بھی معرفہ کی قسم ہے، معرفہ بندا یہ بھی معرفہ کی قسم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ کی قسم ہے۔ ضمیر جو ہے یہ پروناؤن کو بولتے ہیں، ضمیر جو ہے پروناؤن کو بولتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے یہاں پہ دی ہے، ہوا، وہ ایک مرد، ہوا یہ ہی کے معنی میں ہے، ہوا کس کے معنی میں ہے؟ ہی کے معنی میں، وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ ضمیر پروناؤن کو بولتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی ضمیریں آ جائیں گی آپ نے آنکھیں بند کر کے بتانا ہے کہ یہ تو اسم ہے، اور اسم میں پھر آگے ایک تقسیم ہے باعتبار تعین و عدم تعین، اس میں معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے نام، عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام۔ تو وہ اسم جو کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کا نام ہو۔ عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کا نام ہو۔ جیسے احمد خاص چیز کا، خاص شخص کا نام ہے، مکہ خاص جگہ کا نام ہے، قلم یہ خاص چیز کا نام ہے، زمزم یہ خاص چیز یعنی مائع زمزم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء اشارہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے کسی کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسماء اشارہ وہ اسماء جن کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ہاذا وہ چیز، ہم عربی میں کہتے ہیں ما ہاذا وہ کیا ہے، تو کہیں گے ہاذا قلم یہ تو قلم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسماء موصولہ یہ اسماء اشارہ، ضمائر اور موصولات ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اب صرف تھوڑا سا تعارف آپ نے حاصل کرنا ہے، مکمل تعارف جو ہے آگے ہم پڑھیں گے، کہیں یہ مشکل سمجھ کے آپ پریشان نہ ہو جائے، اس لیے بار بار یہ بات بتا رہا ہوں۔ اسماء موصولہ وہ اسم ہے جو صلہ کے ذریعے سے، صلہ کے ذریعے سے متعین چیز پہ، معین چیز پہ دلالت کرے، جو صلہ کے ذریعے سے معین چیز پہ دلالت کرے وہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی، اب بس صرف اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ کسی معین چیز پہ دلالت کرنے کے لیے اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معرف باللام، معرف باللام یہ اسماء موصولہ کی مثال آگے آپ کے سامنے، الذی، یہ جتنے بھی قرآن مجید میں آپ کو الذی نظر آ رہے ہیں اس کو اسماء موصولہ کہتے ہیں، اس میں موصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماء اشارہ یہ جمع ہے، اس میں اشارہ یہ واحد ہے، اسماء موصولہ جمع ہے، اس میں موصول یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ معرف باللام، ال جو شیروں میں آتا ہے، کلمے کے شیروں میں جو ال آتا ہے اس کو معرف باللام کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام، وہ اسم جس پر الف لام یعنی لام تعریف داخل ہو، جیسے الحمد، الکتاب، الحمد، الکتاب۔ اسی طرح معرفہ بمضاف، معرفہ بالاضافت یعنی وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اب دیکھیں رسول اللہ، رسول جو ہے یہ نکرہ، کوئی بھی رسول مراد ہے، رسول کیا ہے؟ نکرہ ہے، کوئی بھی رسول مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ معرفہ ہے، تو اب جے کہ رسول کی نسبت ہم نے اللہ کی طرف کی، رسول کو اللہ کی طرف مضاف کیا کہ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ رسول اصل میں کسے کہتے ہیں؟ قاصد کو بولتے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو بولتے ہیں۔ تب اب رسول بولیں گے، اب یہ اللہ کا بھی رسول مراد ہو سکتا ہے، کسی بندے کا بھی رسول یعنی پیغام پہنچانے والا قاصد مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے لفظ اللہ بڑھا دیا، رسول کی نسبت اللہ کی طرف کی، تو اب یہ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا رسول اللہ۔ جیسے قلم، قلم کوئی بھی قلم،
لیکن جب آگے آپ نے قلم و محمد کہہ دیا، قلم و محمد، محمد کا قلم، اب یہاں پہ محمد معرفہ ہے، قلم کی نسبت محمد کی طرف کی ہے، تو قلم پہلے نکرہ تھا، تو جب آپ نے نسبت معرفہ کی طرف کی یہ بھی معرفہ بن گیا، اس کو معرفہ بمضاف کہتے ہیں، اس کو معرفہ بمضاف کہتے ہیں، اس کی مزید وضاحت آگے آ جائے گی۔ آگے معرفہ بنیدا، معرفہ بنیدا یعنی حروف ندا کے ذریعے سے جو معرفہ ہو۔ جبال پہاڑوں کو کہتے ہیں، کوئی بھی پہاڑ مراد ہو سکتے ہیں، یا جبالو، اب یہ اشارہ کرے اے پہاڑ، کسی ایک پہاڑ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اب وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ معرفہ بنیدا۔ تو بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ باعتبار تعین و عدم، اسم کی پہلی تقسیم باعتبار تعین و عدم تعین کی ہے، اور باعتبار تعین و عدم تعین اسم کی دو قسمیں ہیں ابتدائی طور پہ، معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ کسی غیر معین چیز پہ دلالت کرتا ہے، جیسے قلم، رجل، مسجد، کوئی قلم، کوئی مسجد، کوئی آدمی۔ معرفہ کسی معین چیز پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خاص چیز کو معرفہ کہیں گے، عام چیز کو نکرہ کہیں گے۔ پھر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں ضمیر، علم، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام، معرفہ بمضاف، معرفہ بندا۔ معرفہ بمضاف کی جگہ معرفہ باضافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب آپ نے یاد اسی طرح کرنا ہے کہ لفظ کی 2 قسمیں، موضوع محمل، موضوع کے پھر آگے 2 قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور ان کی علامات آپ سب کو یاد ہو۔ پھر اسم کی 6 تقسیمات ہے، اس میں سے پہلی تقسیم باعتبار تعین و عدم تعین کی ہے، اور باعتبار تعین و عدم تعین اسم کی 2 قسمیں ہو گئی، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی پھر 7 قسمیں ہیں، ضمیر، علم، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام، معرفہ بمضاف اور معرفہ بنیدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان بنائے، قرآن مجید اور حدیث فقہ کو سمجھنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ لیں۔